الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. ذی قدر ذی وقار سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور آج نصف رمضان سے ہم کراس کر گئے، 16واں روزہ ہے۔ اس میں سابقہ جمعہ پر میں نے آپ کے سامنے جو باتیں عرض کی تھیں ان کا خلاصہ، ان باتوں کا مغز اور نچوڑ 4 اعمال جس کے بارے میں شریعت میں تلقین موجود ہے، ان 4 اعمال کا اہتمام کرنا یہ ہمارے لیے بہت ہی بہتر اور مناسب ہے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے جب سے یہ بات میری پچھلے جمعے سے سنی، آپ نے کسی نہ کسی حد تک ضرور عمل کیا ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ مسلمان مومن حریص ہوتا ہے، حرص کرتا ہے، تو حرص جنت کا، آخرت کے درجات کی بلندی کا بڑا اعلیٰ حرص ہوتا ہے۔ لہذا اس معاملے میں انشاءاللہ آپ نے کیا ہوگا، کوشش کی ہوگی جو اعمال میں نے آپ کو بتائے تھے۔ اب چونکہ 16واں روزہ ہے، آخری عشرے میں ایک بہت ہی اہم عمل جو مسلمان ذوق اور شوق سے کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے اور وہ عمل کر گزرتے ہیں، اور کچھ بیچاروں کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے لیکن کچھ اعذار اور مجبوریاں ان کو وہ عمل نہیں کرنے دیتی۔ بہرحال یہ تو ہمارا ایمان ہے، انسان جب کسی ایک نیکی کا سچے دل سے ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اجر اس کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ ارادہ کرتا ہے تو اس کا اجر اور بدلہ، وہ نیکی اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے۔ بہرحال اس طرح کچھ حضرات اس عمل یعنی اعتکاف والے عمل سے محروم رہتے ہیں، میں بھی ان محروموں میں ہوں، سیدھی بات ہے۔ آج تک توفیق نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے تراویح پڑھانا مسلسل، الحمدللہ بچپن سے لے کر آج تک مسلسل تراویح پڑھا رہا، پھر آخری عشرے میں بیانات کی بھرمار ہونا، ٹھیک ہے، تو یہ ایسے اعذار ہیں، عذر ہیں کہ مجبوری ہے، اس نیکی سے محروم ہوں۔ بہرحال میں اللہ سے دعا کرتا ہوں سچے دل سے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت نکالے جس سے اللہ مجھے زندگی میں کم از کم ایک دفعہ تو توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرما دے۔ بہرحال
बड़ी नेकी है, बड़ा सवाब वाला काम है एतिकाफ वाला अमल। उसके बारे में चंद बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी में सुनिए। एतिकाफ का माना होता है चिमट कर बैठ जाना, चिमट जाना। और ये एतिकाफ वाला अमल जैसा इस शरीयत में है, हमारे दीन में है, यही अमल साबका उम्मतों में भी था और फिर यही अमल एतिकाफ वाला मुशरिकीन के यहां भी है। इसलिए इस चीज की भी वजाहत करनी है कि एक है शरीयत का एतिकाफ और दूसरा है अहले शिर्क का एतिकाफ। उनमें क्या फर्क है, ये अमल कैसे अदा किया जाता है, इस बारे में तवज्जो से चंद मारूज़ात समाअत फरमाएं। हमारे मजहब में एतिकाफ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली नमूना मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद अपनी वफात तक कोई साल ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें आपने एतिकाफ न किया हो। हर साल एतिकाफ। और एतिकाफ का माना अल्लाह के दरवाजे पे चमट कर बैठ जाना, अपने मसाइल हल करवाना रब से, रब का दरवाजा पकड़ के बैठ जाना, ये एतिकाफ है। और मेरे नबी ने हर साल हिजरत के बाद ये अमल फरमाया। एक दफा एक साल उज़र आ गया सफर का, आप सफर पे चले गए, अगले साल आपने 20 दिन का एतिकाफ किया। यानी अहमियत बतलाने के लिए कि समझ आ जाए कि मुसलमानों को इस नेकी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और इतना बड़ा सवाब है, इतना बड़ा सवाब है कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा एतिकाफ बैठता है एक दिन का, यानी मैं आगे तफसील करूंगा कि कम से कम कितना एतिकाफ हो सकता है, एतिकाफ की कितनी किस्में हैं, बताता हूं वो भी, सिर्फ एक दिन की बात सुनिएगा। फरमाया अल्लाह, जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए एतिकाफ बैठता है एक दिन का, 24 घंटे का, उस बंदे को अल्लाह ताला जहन्नम से इतना दूर हटा देते हैं जितना आसमानों जमीन का फासला है। एक दिन का एतिकाफ, इतना ज्यादा जहन्नम से दूरी। 500 साल तक अगर बंदा लगातार सफर करे तो तब पहला आसमान आता है। एक दिन का एतिकाफ इतना जहन्नम से दूर हो जाती है, बंदे से जहन्नम इतनी दूर हो जाती है कि 500 साल का सफर बाकी बच जाता है। और जो खुश नसीब 9-10 दिनों का एतिकाफ बैठते हैं, अब बताओ वो बंदे कितने जहन्नम से दूर हो गए, कितना ज्यादा। ये बहुत बड़ा इनाम है कि इंसान जब एतिकाफ बैठता है तो पहला इनाम है जहन्नम से बच जाता है, जहन्नम उससे दूर कर दी जाती है। नंबर 2, जब कोई बंदा किसी का कसूर कर बैठे, किसी का जुर्म कर बैठे, और फिर वो मुजरिम बंदा जिसका जुर्म किया है, कसूर किया है, उसके दरवाजे और चौखट पे जाके बैठ जाए, चौकड़ी लगा के बैठ जाए कि भाई मैं तब जाऊंगा जब तू मुझे माफ करेगा। तो यकीनन इंसानों के दिल सख्त होते हैं, लेकिन मेरे रब का दिल बड़ा नरम है। मेरा रब सिर्फ उस बंदे का अपने घर में हाजिर होना ये देखना चाहता है। जब बंदा अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाता है, कहता है मौला दुनिया छोड़ आया हूं, बीवी को छोड़ आया हूं,
बच्चों को रोता हुआ छोड़ आया हूं, घर बार छोड़ आया हूं, दुकान कारोबार छोड़ आया हूं, मुलाजमत की छुट्टियां लेके आ गया हूं, सारे दुनियावी काम धंधे छोड़ के सिर्फ तेरे दरवाजे पे इसलिए आया हूं कि तू मुझसे राजी हो जा, तू मुझे माफ कर दे। यकीन कीजिए बस ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आती है इंसान की जिंदगी की अल्लाह फौरन सारे गुनाह माफ फरमा देता है। बड़ा अमल है, बड़ा अमल है एतिकाफ वाला। अब सुनिएगा, एतिकाफ 3 किस्म का होता है। कितनी किस्म का? 3 किस्म का एतिकाफ। एक एतिकाफ होता है नफली एतिकाफ। नफली एतिकाफ, नफली एतिकाफ आप साल भर में किसी महीने में भी बैठ सकते हैं और नफली एतिकाफ वो कम से कम 3 दिन का होना चाहिए और उसमें एतिकाफ वाली सारी शराइत होंगी। एतिकाफ की शराइत में से एक शर्त ही है कि रोजा हो, नंबर 2 अल्लाह का घर हो, मस्जिद हो, ठीक है, अल्लाह की रजा के लिए बैठा जाए और गुरूब आफ्ताब से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाए, रात गुजारे, सुबह सहरी करे, रोजा रख के दिन गुजारे अल्लाह के घर में, दूसरा दिन गुरूब तक, ये 1 दिन का एतिकाफ है। नफली एतिकाफ किसी भी वक्त बैठा जा सकता है, रोजा शर्त है, अल्लाह का घर भी शर्त है। नंबर 2 सुन्नत अलल किफाया एतिकाफ, जो हम रमजान में बैठते हैं, खुशनसीब लोग रमजान में जो एतिकाफ करते हैं, ये सुन्नत एतिकाफ है और सुन्नत अलल किफाया है। क्या मतलब है? अगर ये रहमानिया मस्जिद में एक बंदा भी एतिकाफ ना बैठे तो पूरा मोहल्ला गुनाहगार होगा, इससे मुल्क जितनी भी आबादी है वो सारी मुजरिम होगी, और एक बंदा भी बैठ जाएगा तो वो जुर्म सबसे हट जाएगा। लेकिन हर बंदा जो भी बैठेगा उसको वही वाला अजर मिलेगा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बतलाया है। एक बंदे से सुन्नत अलल किफाया जो एतिकाफ है वो पूरा तो हो जाएगा, लेकिन वो चीजें महरूमियां हो जाएंगी कि बंदा जो है एक ही बंदा बैठे बस एक ही फजीलत पाए, बाकी सारे महरूम रहे, नहीं। तो बहरहाल सुन्नत अलल किफाया रमजान के आखिरी अशरे में एतिकाफ बैठना अल्लाह के घर में, ये सुन्नत एतिकाफ है। और तीसरा एतिकाफ वो होता है जिसको वाजिब एतिकाफ कहते हैं। वाजिब एतिकाफ ये होता है इंसान किसी वजह से अल्लाह से वादा करे, मन्नत माने, नजर माने कि मौला अगर ये मेरा मसला हल हो गया तो मैं तेरे घर में एतिकाफ बैठूंगा। ये मन्नत का पूरा करना ये वाजिब होता है, लिहाजा ये एतिकाफ वाजिब हुआ। तो ये तीसरी किस्म का एतिकाफ वाजिब है। पहला एतिकाफ नफल, दूसरा एतिकाफ सुन्नत, तीसरा एतिकाफ वाजिब। इन तीनों के लिए शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि रोजा होना चाहिए, नंबर 2 शर्त ये है कि अल्लाह का घर होना चाहिए। अब ये बातें मैंने आपको बता दी कि हमारी शरीयत में एतिकाफ का क्या कंसेप्ट है, क्या तसव्वुर है। और भी बातें होंगी इंशाअल्लाह आज की मजलिस में, थोड़ा सा इसके ज़िमन में और बातें सुन लें। ये एतिकाफ वाली नेकी, ये एतिकाफ वाली नेकी ये सिर्फ इस उम्मत में नहीं है, साबिक़ा उम्मतों में भी है। कुरान इस बात पर शाहिद है। मैं आपको हवाला देता हूँ, पहला पारा है, सूरत बकरा है पहला पारा और आयत नंबर है जी 125। यहां पे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अतहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल्लाकिफीन वर्रुक्काइस सुजूद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
अपने बेटे के साथ मिलकर अल्लाह का घर बैतुल्लाह तामीर किया। इस वक्त तामीर हो गया। अल्लाह पाक ने फरमाया हमने इन दोनों नबियों से वादा लिया, अहद किया हमने इनके साथ। क्या अहद किया? तहरा बैतिया, कि तुम दोनों मेरे घर को पाक रखोगे, मेरे घर को साफ रखोगे, मेरे घर को पाक रखोगे। अल्लाह पाक ने दोनों नबियों से वादा लिया। यहाँ पे एक मसला समझते जाइए। इस आयत के इस हिस्से से ये बात समझ आ रही है कि अल्लाह के घरों को साफ करना, पाक करना अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह के घरों को पाक साफ करना नबी वाला अमल है। ठीक है, नबियों वाला अमल है, अल्लाह का हुक्म है। इसलिए याद रखिएगा, रूए जमीन पर जितनी भी मसाजिद हैं सारी बैतुल्लाह की बेटियां हैं, सारी बैतुल्लाह की बेटियां हैं। तो सुन लो साथियों, जो भी आपके साथ अल्लाह का घर है, मस्जिद है, इसकी सफाई सुथराई में हिस्सा लेना, नबियों की अमल पर अमल करना है। इसलिए इस मामले में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करो। अल्लाह के घर में कोई चौधरी नहीं होता, अल्लाह के घर में कोई खान मलिक शाह नहीं होता। अल्लाह के घर में सारे आबिद होते हैं, इबादत गुजार होते हैं। आबिद आब्द से है और आब्द आबिद बंदा और गुलाम होता है। फरमाया अल्लाह के घर में जितने भी तुम आए हो, गरीब हो या मालदार हो, यहाँ पर सारे बराबर हो। अगर इनमें फर्क होता तो अल्लाह ताला गरीब की नमाज का तरीका और बनाता, अमीर की नमाज का तरीका और होता। लेकिन नहीं, अगर गरीब हाथ बांध के खड़ा है तो करोड़पति भी हाथ बांध के खड़ा होगा। गरीब अपनी पेशानी जमीन पे टेकेगा तो अमीर भी अपनी पेशानी जमीन पे टेक कर बराबरी का इजहार करेगा कि अल्लाह के दरबार में सारे बराबर हैं। ठीक है ना? इसलिए यहां पे आते हुए चौधरी न बन जाया करे। घर, अल्लाह के घर में कोई चीज ऐसी पड़ी है जिसकी वजह से मस्जिद में माहौल खराब हो रहा है, गंदगी हो रही है, कोई तिनका पड़ा है, कोई गंद पड़ा है, कोई कागज का टुकड़ा पड़ा है, कोई चीज आपको नजर आ रही है, आप उसे साफ करें, आप उसे उठा लें। अल्लाह के घर को साफ करने में हिस्सा लें, ये नबियों वाला अमल है, अल्लाह का हुक्म है। करोगे इंशाअल्लाह? यकीन कीजिए, मैंने कई बंदे ऐसे देखे हैं जब वो अल्लाह के घर में बैठे होते हैं, देखते हैं ना कोई बाल पड़ा है, दाढ़ी का बाल गिर जाता है, सर का बाल गिर जाता है, कोई बाल पर उठा के जेब में डाल लिया, उठा के जेब में डाल लिया। क्यों? अल्लाह का घर साफ हो जाए। आप भी ये नेकियां करोगे ना इंशाअल्लाह? अल्लाह फरमाया वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला, हमने हजरत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से वादा लिया। किस बात का? अन्तहिरा बैती, कि मेरे घर को वो दोनों साफ करेंगे, दोनों साफ करोगे। उसके बाद फरमाया ये मेरा घर किसके लिए साफ होगा, किन के लिए? फरमाया लित्ताइफीन, जो बंदे बैतुल्लाह का तवाफ करने आए ताकि उनके लिए मेरा घर साफ हो। और फरमाया वलाकिफीन, और वो बंदे जो मेरे घर में एतिकाफ करने आए उनके लिए भी मेरा घर साफ होना चाहिए। वर्रुक्काई सुजूद, और रकू सजदा करने वाले यानी नमाज के लिए आने वाले उनके लिए भी मेरा घर साफ होना चाहिए। जिम्मेदारी दी है नबियों को, और मेरे नबियों नमाजियों के लिए, एतिकाफ वालों के लिए, तवाफ वालों के लिए मेरा घर तुम दोनों साफ करो।
مسئلہ سمجھا دیا کہ نمازیوں میں کوئی غریب ہے اس کا بھی اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، نمازیوں میں کوئی گناہگار ہے اس کا بھی اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، نمازیوں میں کوئی داڑھی مونچھے مونڈنے والا ہے وہ بھی اللہ کا محترم بندہ ہے، اللہ کا مکرم بندہ ہے، جو بندہ متقی اور پرہیزگار ہے وہ بھی اللہ کا پیارا اور مکرم بندہ ہے۔ اس لیے سارے مسلمانوں کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ان کے پاس ایمان ہے، اللہ کی عبادت کرنے والے یہ مسلمان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے بندے جب عبادت کرنے آئے تو ان کو ماحول صاف ملنا چاہیے، ان کے لیے میرا گھر پاک ہونا چاہیے، میرا گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے، تاکہ میرے آنے والے مہمان بندے ان کے دلوں کے اندر اور زیادہ اللہ کے گھروں سے محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا تو یہاں سے سمجھ آ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو کہا گیا میرا گھر صاف کرو۔ اعتکاف والوں کے لیے مسئلہ سمجھ آ رہا ہے، ان کی شریعت میں بھی اعتکاف کا تصور موجود تھا، اعتکاف والا عمل موجود تھا، ہماری شریعت میں بھی اعتکاف والا عمل موجود ہے۔ اور ایک اور بات سنیے گا، دیکھیے نا، دو باتیں بتا دی، ہماری شریعت میں بھی اعتکاف کا وجود ہے اور اللہ کے نبی اصحاب کا جو انبیاء ہیں ان کی شریعتوں میں بھی اعتکاف کا تصور موجود تھا۔ اور تیسری بات بتاتا ہوں، مشرکین کے ہاں بھی اعتکاف کا تصور موجود ہے۔ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، سورت کا نام سورت شعراء ہے، 19واں پارہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عاکفین۔ توجہ سے سنیے، حوالہ پہلے سن لو پھر وضاحت کرتا ہوں۔ آیت نمبر میرے بھائیوں سورت شعراء ہے اور آیت نمبر ہے 69، 69، 70، 71، 72، یہ آیتیں گھروں میں جا کے دیکھ لینا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے نبی ان لوگوں کو میرے ابراہیم کا واقعہ پڑھ کے سناؤ، میرے خلیل ابراہیم کا واقعہ پڑھ کے سنا۔ اللہ کیا واقعہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جس وقت حضرت ابراہیم نے اپنے ابے سے بھی کہا اور پھر اپنی قوم والوں سے بھی کہا ما تعبدون، کیوں تم ان کی عبادت کرتے ہو، کیوں بتوں کو پوجتے ہو، کیوں اللہ کا دروازہ چھوڑ کر اوروں کے دروں پہ سر جھکاتے ہو؟ تو آگے سے قوم والوں نے کیا کہا؟ کہا جناب قالوا نعبد اصناما، جناب ہم بتوں کو پوجتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور ابراہیم ہم چھڑا پوجتے نہیں ہیں، پوجتے بھی ہیں اور ان کے پاس اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں۔ حوالہ سن لو، سورۃ شعراء ہے، آیت نمبر 69، 70، 71 ہے، گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھ لینا۔ مشرکین کا عمل تھا کہ وہ اللہ کے گھر کے علاوہ، بیت اللہ کے علاوہ، اللہ کی مسجدوں کے علاوہ بتوں پر اعتکاف بیٹھتے تھے۔ سن لو ساتھیو، اعتکاف کے لیے ضروری ہے اللہ کا گھر ہو، اعتکاف کے لیے ضروری ہے بیت اللہ ہو یا مسجد ہو، اللہ کے گھروں کے علاوہ اور جگہ پر اعتکاف بیٹھنا حرام ہے، سمجھے؟
ہاں کسی قبر پر بیٹھا تب بھی حرام ہے، مزار پہ بیٹھا تب بھی حرام ہے، اللہ کے دروازے کے علاوہ، اللہ کے در کے علاوہ کسی اور جگہ پر اعتکاف بیٹھنا حرام ہے۔ یہ مشرکین کا عمل ہے۔ ایمان والوں کا عمل دیکھو، سب سے بڑا ایمان والا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ہجرت کر کے جب مدینہ میں آئے، پورا 10 سال اللہ کے نبی ہر سال اعتکاف بیٹھے، جنت البقیع میں نہیں بیٹھے، مکے میں جا کر جنت المعلی میں نہیں بیٹھے، کسی اور قبر پر، کسی اور تھان پر، کسی اور جگہ پر نہیں بیٹھے، بلکہ اللہ کے نبی 10 سال اعتکاف بیٹھے تو مسجد نبوی میں بیٹھے، مسجد میں بیٹھے، مسئلہ سمجھا دیا لوگوں، اعتکاف اللہ کے گھر میں کرنا ہے۔ اعتکاف کہاں کرنا ہے؟ اللہ کے گھر میں۔ اللہ، اب یاد رکھیے نا، اعتکاف کرنے والا بندہ جب اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، نیکی والا عمل ہے۔ توجہ سے سنیے گا میرے بھائیوں، غور سے سنیے گا، نقطہ سمجھانے لگا ہوں۔ اعتکاف کرنے والا بندہ جب اللہ کے گھر میں آتا ہے، آ کر سو کر دن رات نہ گزارے، موبائل پہ گپیں لگاتے ہوئے وقت نہ گزارے، خبریں پڑھتے ہوئے وقت نہ گزارے، دیگر فضول کاموں میں اپنا وقت نہ گزارے، بلکہ دیکھو نا ذرا، مسلمان کو آج سمجھ نہیں آتا اعتکاف کا مقصد کیا ہے۔ میں تمہیں قرآن کا حوالہ دوں، مسلمان تو مسلمان رہ گیا، مشرکوں کو بھی پتہ ہے اعتکاف کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ یہی حوالہ ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھنا ذرا غور کرنا، یہی حوالہ ہے۔ اللہ اللہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے جس وقت مشرکین مکہ نے کہا جناب قالوا نعبد اصناما، ہم بتوں، مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے مشرکین نے کہا، کہنے لگے جناب ہم کیا کرتے ہیں، نعبد اصناما، ہم بتوں کو پوجتے ہیں، فنظل عاکفین، ہم یہاں بیٹھ کر اعتکاف کرتے ہیں جناب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا هل يسمعونكم اذ تدعون، اعتکاف کی حالت میں جب تم غیر اللہ کو پکارتے ہو، کیا وہ تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں یا کوئی نہ، او ینفعونکم او یضرون، کیا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا کوئی نہ، نقصان سے بچاتے ہیں یا کوئی نہ۔ تو آگے سے قوم والے کہتے ہیں جناب ان باتوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے باپ دادا یہی کرتے آ رہے تھے، ہم ان کے طریقے پہ چلتے آ رہے ہیں۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، لیکن نقطہ جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، وہ جو مشرکین ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ہیں اعتکاف میں بیٹھ کر اذ تدعون، جب تم اس کو پکارتے ہو غیر اللہ کو تو وہ سنتے ہیں یا کوئی نہ۔ مسئلہ اشارہ کر دیا، اعتکاف بیٹھنے والا سو کر وقت نہ گزارے، دعاؤں میں وقت گزارے، فضول وقت ضائع نہ کرے۔ مشرک بھی اعتکاف بیٹھتے تھے تو غیر اللہ کو پکار کے وقت گزارتے تھے۔ تو مومنہ جب تو اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھتا ہے تو تیرا زیادہ وقت اللہ سے مانگنے میں گزر جائے۔ سمجھ آئی؟ اس لیے بھائیو، اعتکاف کرنے والے جو بھی حضرات ہیں اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ اور علماء نے تو یہاں تک لکھ دیا، مشورہ دیا علماء نے کہ ایک لسٹ بنا لو اور اس میں لکھو میرے اندر فلاں جرم ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں، لکھ لو جھوٹ والی عادت، میں غیبت کرتا ہوں، میں فلاں غلط کام کرتا ہوں، فلاں گناہ کا کام کرتا ہوں، فلاں گناہ، ایک لسٹ بنا لو۔ اور پھر اللہ کے دربار میں جب اعتکاف بیٹھو تو ایک ایک گناہ کا نام لے کر اللہ سے مانگو، مولا اس گناہ سے بھی مجھے بچا، اس سے بھی مجھے بچا، اس سے بھی مجھے بچا۔ یقین کیجئے ہمارے ہاں اعتکاف پورا گزر جاتا ہے، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ دعائیں کون کہاں مانگی تھی، تو نے کیسے مانگی تھی کہ اعتکاف سے پہلے بھی تو اسی طرح جرم کرتا تھا،
اعتکاف کے بعد بھی اسی طرح کا مجرم ہے تو تیرا کیا فائدہ بیٹھنے کا؟ اس لیے علماء کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے، کسی عمل کے قبول ہونے کا علم تو اللہ کو ہے کہ میرا عمل قبول ہوا ہے یا نہیں، لیکن علماء نے فرمایا نشانی کے طور پر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہے اور اس عمل سے پہلے اور اس عمل کے بعد والی زندگی میں اگر تبدیلی آ گئی تو سمجھ لو اس بندے کا عمل قبول ہو گیا، اور اگر یوں کا تو اسی طرح ہے، کوئی تبدیلی نہیں، پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا، 10 دن اللہ کے گھر میں رہنے کے بعد پھر وہی عادت ہے، پہلے بھی جرائم کرتا تھا، اللہ کے گھر کا مہمان بننے کے بعد پھر بھی وہی عادت ہے جرائم گناہ کرنے کی، تو سن لو اس بندے نے سارا وقت اپنا یوں سمجھو فائدہ مند نہیں بنایا، اپنا وقت کو ضائع کر بیٹھا۔ اس لیے جتنے بھی ساتھی یہاں پہ تو ماشاءاللہ 30 کے لگ بھگ بندے بیٹھتے ہیں، اکثر 30-35 بندے، بڑی تعداد ہوتی ہے آپ کی، اچھا سیٹ اپ ہے، اور مولانا فیض اللہ صاحب اور دیگر منتظمین حضرات نے اچھا ماحول آپ کو دیا ہوا ہے، بہت اچھا ماحول ہے۔ تو یہاں پر تو اتنے ساتھی ہوں تو وہاں تو بڑے ماحول اور فضا ہوتی ہے، تو اس میں بڑی تبدیلی آنی چاہیے، کوشش کرو گے نا؟ جہاں بھی اللہ کے گھر میں اعتکاف کی توفیق ملے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اعتکاف اختیار کر کے اپنی تبدیلی کی فکر کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، مولا میرے اندر فلاں فلاں رذائل ہیں، فلاں فلاں جرائم ہیں، فلاں فلاں قصور ہیں، مولا ان سے مجھے تو ہی بچا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جملہ علماء فرماتے ہیں کہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اس میں کیا چیز ہے کہ مولا اپنی طاقت سے میں نیکی نہیں کر سکتا، اپنی طاقت سے میں گناہ سے نہیں بچ سکتا، الا باللہ، صرف تیری ہی توفیق سے یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، اللہ تو توفیق عطا فرما۔ کثرت سے اس ورد کو کرو تاکہ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ گناہوں سے بچائے اور اللہ ہمیں نیکیوں کے راستے پہ چلائے۔ تو بہرحال اعتکاف ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ کے گھر کا عمل ہے، اور اس میں ذوق شوق سے بیٹھا جائے۔ میں نے آپ کو بتایا شروع میں، جو ساتھی نئے ہیں، کہ ایک دن کا اعتکاف جہنم اتنی دور ہو جاتی ہے جتنا آسمان و زمین کا فاصلہ ہے، اللہ اتنا دور ہٹا دیتا ہے جہنم کو۔ کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ 9-10 دن کا اعتکاف عطا فرماتا ہے، اور پھر اس سے بھی بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ بار بار اعتکاف کی توفیق نصیب فرماتا ہے۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اب اعتکاف کے بارے میں چند مسائل سمجھ لو، تاکہ اعتکاف میں بعض دفعہ چیزیں کنفیوژن ہوتی ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اعتکاف بیٹھنے والا بندہ وہ جب مسجد میں اعتکاف بیٹھے اور سر پہ رومال ڈالے، بس کسی سے کوئی بات ہی نہ کرے، بالکل اللہ اللہ کرتا رہے۔ شریعت اس طرح مجبور نہیں کرتی، شریعت کہتی ہے ناجائز اور بے مقصد، ناجائز تو ناجائز ہو گئی نا، بے مقصد گفتگو نہ کرو، ضرورت کی بات ہے آرام سے کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر گھر کا کوئی حال احوال لینا ہے موبائل کے ذریعے سے ضرورت کا، اے نہیں میں بچہ واسطے ہاں پہ تھی گپ لوا، اے نہیں، ضرورت کا حال احوال لینا ہے کوئی چیز تو موبائل پہ آپ گھر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہو، یا کسی کی کوئی دکانداری ہے وہاں پہ ڈیلنگ ہو رہی ہے، بندہ بٹھایا ہوا ہے اور وہ مشورہ کرتا ہے فلاں چیز اتنے کی بیچنی ہے بیچ لوں، فلاں چیز لے لوں، مشورہ بھی کر سکتا ہے، شریعت پابندی نہیں لگاتی۔ اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے یعنی حدود کا خیال کرتے ہوئے بندہ گفتگو کرے، جائز حد تک کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے یہ بالکل صوفی بن کے بالکل کسی سے بات ہی نہ کرنا، یہ شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہ کے گھر میں رہو، جو ضرورت کی بات ہے وہ بھی کرو۔ اس کے بعد اپنا ایک شیڈیول مقرر ہو کہ میں نے اللہ کے گھر میں جو 10 دن رہنا ہے اس میں اتنا ٹائم، آدھا گھنٹہ 20 منٹ گھنٹہ میں نے صبح اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ یقین کرو میرے نبی نے فرمایا جس بندے کو دعا کی توفیق مل گئی اس کو بہت بڑی خیر نصیب ہو گئی۔
آج ہماری عادت دعا مانگنے کی نہیں ہے. آج یہ حالات ہیں سلام پھیرتے ہی نوجوان بھاگ پڑتے ہیں. یہ اتنی جو ہے بے راہ روی کا شکار ہو جانا، اتنا دین سے دور ہو جانا کہ بندہ اللہ سے مانگے ہی نہیں، یہ بالکل غلط ہے. اس سے بچیں، مانگنا سیکھیں، اللہ سے رابطہ رکھیں، اللہ سے تعلق ہو کہ میں نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ نے مجھے دینا ہے، وہ داتا ہے اور میں سائل اور منگتا ہوں. یہ تصور ذہن میں ہو. اور عبادت کے بعد اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اور بالخصوص رمضان کے اندر تو دعاؤں کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے. اور اعتکاف والے یہ اپنا شیڈیول مقرر کریں. میں نے فجر میں اتنا ٹائم دعا مانگنی ہے، سیکنڈ ٹائم اتنا ٹائم اسپیشل نکال کے دعا مانگنی ہے، روزانہ 9-10 دن مانگنی ہے. اور پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کا وہ آپ مقرر کریں کہ بھائی ان 10 دنوں میں نے اتنا قرآن لازمی پڑھنا ہے. اپنے اوپر مقرر کریں گے، ٹارگٹ بنائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. کہیں گے آپ بھی کرساں، تو آپ میں جس طرح پورا سال باہر گزر جاتا ہے، یہ 10 دن بھی اللہ کے گھر میں ایسے سو کے گزر جائیں گے. اس کا اہتمام کریں. اس کے بعد قرآن مجید کے ترجمے کا کوئی اگر ہوتا ہے انتظام، بس وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دروس میں آپ کو الحمدللہ مولانا صاحب سمجھاتے ہیں، وہ آپ کو سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے. اس کے علاوہ ذکر اذکار کا پورا معمول ہونا چاہیے. رمضان میں ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. سابقہ جمعہ بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، 4 اعمال کی رمضان میں کثرت کرو. لا الہ الا اللہ، اس کو بار بار ریپیٹ کرو، پڑھو. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. اور اس کے بعد فرمایا استغفر اللہ، استغفار کی کثرت کرو، اللہ سے معافی مانگتے رہو. ان باتوں کا اہتمام کرو. تیسری چیز فرمایا جنت کا اللہ سے سوال کرو. اور چوتھی چیز فرمائی جہنم سے پناہ طلب کرو. اس لیے جتنے بھی ساتھی سن رہے ہیں سب اپنے معمول بنا رہے ہیں کہ ہم نے رمضان میں یہ کام کرنے ہیں. اور بالخصوص جو بندے اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں وہ اپنے اوپر تسبیحات مقرر کریں کہ میں نے صبح و شام یا ہر نماز کے بعد، اللہ کے گھر میں جو بیٹھنے ہیں کوئی کیا کام ہے اور تو میں نے ہر نماز کے بعد یہ تسبیحات 100 دفعہ کرنی ہے. صبح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لی، اور اس کے بعد استغفار کی پڑھ لی، ظہر کے بعد تیسرے کلمے کی پڑھ لی، عصر کے بعد درود پاک کی پڑھ لی. یعنی ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے. کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں. اس کے بعد جو ہے تراویح جماعت کے ساتھ نماز، جماعت تو خیر لیکن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز. نہیں بھی اعتکاف والا وضو پہ بیٹھا ادھر جماعت کی 1 رکعت چلی گئی، کیا فائدہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا؟ جماعت سے پہلے آ کر اللہ کے گھر میں جو ہے وہ پڑھو. تحیت المسجد تو چلو مسجد میں جو نوافل ہوتے ہیں، ظہر سے پہلے کی سنتیں ہیں، عصر سے پہلے کی 4 سنتیں غیر مقدر نوافل کہلاتی ہیں، عشاء سے پہلے، ان چیزوں کا پورا اہتمام ہو. جماعت سے پہلے جماعت کے لیے مستعد بیٹھے ہو. اعتکاف والا بندہ پہلے اذان کے بعد فوراً تیار ہو کے بیٹھ جائے اللہ کی نماز کے انتظار میں. فرمایا مومن بندہ جب نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، جتنی دیر بیٹھا رہتا ہے اس کو پوری نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. اس لیے اس کا اہتمام کریں. اور اس کے بعد یہ ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ، دعاؤں کے ساتھ ساتھ، تلاوات کے ساتھ ساتھ، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نوافل ہیں، تہجد اس کو مس نہ کرو. اور پھر اشراق، سو یار پورا سال سونے کا ہے، یہ 9-10 دن تو اللہ کو منا لو. اشراق کی 2 رکعتیں ہیں، اہتمام کرو. اور اس کے بعد چاش کے نوافل ہیں 4، ان کا اہتمام کرو. 6 رکعتیں اوابین کی ہیں، ان کا اہتمام کرو. صرف کھانے پینے میں اور سونے میں غفلت میں وقت نہ گزارو. کرو گے اہتمام ان چیزوں کے انشاءاللہ، شیڈیول مقرر کرو گے تب کامیابی ملے گی. اب اندازے سے چلو گے تو 2 دن کے بعد جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے، پھر رہتی رہ جائے گی ہر چیز. اس لیے ایک تو یہ ہو گیا کہ معمولات جو ہے وہ طے ہونے چاہیے. اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اعتکاف والا بندہ بغیر شرعی ضرورت کے، حاجت کے علاوہ
اللہ کے گھر سے باہر نہ نکلے، مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اور مسجد کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں نماز ادا کی جاتی ہے اسے مسجد کہا جاتا ہے۔ دیگر جگہ وضو خانہ ہو گیا، درسگاہ ہو گئی، یہ جوتیاں، یہ مسجد کی پراپرٹی ہے، لیکن مسجد یہی ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ لہٰذا اعتکاف والے حضرات وہ مسجد کی حدود میں رہیں، اپنا وقت اللہ کے گھر میں گزاریں، اور وضو وغیرہ کے لیے اپنا مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں۔ واش روم کی حاجت ہے، مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں۔ نہانے کا انتظام انہوں نے کیا ہوا ہے، ان کا ہے نا، نہانے کا انتظام ان کے پاس بڑا بہترین ہے۔ جس کو ضرورت ہے وہ ٹھنڈا ہونے کے لیے جہاں پہ نہا لے، اگر ناپاکی والا غسل لازم آ جاتا ہے پھر واش روم چلا جائے، پھر واش روم چلا جائے۔ ٹھنڈے ہونے کے لیے، گرمی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نہانا ہے تو مسجد کے اندر ہی انتظام موجود ہے۔ باقی رہا مسئلہ یہ ٹوتھ پیسٹ کرنی ہے جی، مغرب کے بعد ٹوٹیوں پہ جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جی صابن نال منہ پہ دھونے جی، مل 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 کے بھی چٹے ہو جاؤ، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ ہاں، جو ٹائم آپ کا وضو پہ لگتا ہے اسی وضو والی ڈیوریشن میں، اسی ٹائم میں 2-2.5 منٹ میں جو وضو والا ٹائم ہے، وضو بھی کر رہے ہیں ساتھ آپ نے برش کر لیا، پھر تو جائز ہے۔ لیکن اسپیشلی برش کرنے کے لیے، ٹوتھ پیسٹ کرنے کے لیے وہاں پہ جائیں گے تو آپ کا اعتکاف چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آپ یہاں سے نکلے جوتیوں والی جگہ سے، اور واش روم میں بندے تھے، واش روم سارے مصروف تھے، تو اینے میں بھج کے اندر آ جاؤ مسجد میں، شریعت مجبور نہیں کرتی، وہاں پہ رک جاؤ، وہاں پہ رک جاؤ۔ جب واش روم سے خالی ہو، بندہ باہر نکلے، آپ واش روم چلے جاؤ، اور وہاں کھڑے کھڑے آپ کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے آپ بات کا جواب دو، کوئی بات پوچھنی ہے پوچھ لو، کوئی منع نہیں ہے۔ شریعت میں بڑی ریلیکسیشن ہے، بڑی لچک ہے، لیکن اس لچک کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا، ٹھیک ہے۔ مطلب بہرحال وہاں پہ کھڑے رہنا ہے جہاں جب تک واش روم خالی نہیں ہوئے۔ ہاں، واش روم خالی ہو گئے اس کے بعد بھی بندہ اگر کھڑا رہا بغیر عذر کے تو اس بندے کا اعتکاف چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان باتوں کا اہتمام، اگر آپ کے ہاں تو خیر مسئلہ نہیں ہے، جو ساتھی باہر سے بیٹھے ہیں اس مسجد سے ٹچ نہیں ہے، جمعے کے لیے جو آتے ہیں ان کو اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر مسجد میں آپ کا کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو آپ جا کر گھر سے کھانا لے آئیں اور خود آ کر مسجد میں کھا لیں، گھر بیٹھ کے کھائیں نہیں۔ فقہاء نے یہی بات لکھی ہے، وہاں سے لے کے اللہ کے گھر میں بیٹھیں۔ کیوں؟ کہ آپ کا وقت اللہ کے گھر میں گزرنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس کے بعد ادھر کھانا کھائیں، پھر اس کے بعد جب نیکسٹ کھانا اٹھانے جائیں تو یہ برتن دے دیں وہ لیتے ہیں، یہ ترتیب بنا لیں۔ بہرحال یہ آسان ترتیبیں ہیں۔ اس کے بعد اگر کسی بندے کا عذر آ گیا ایسا کہ جس کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، اعتکاف کیسے ٹوٹے گا؟ اعتکاف ٹوٹے گا، بندے کا روزہ ٹوٹ گیا، بندہ بیمار ہو گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر جان بوجھ کر دیدہ دانستہ اللہ کے گھر سے باہر گھر چلا گیا، ایسے بندے کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اب اس بندے کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم یہ ہے کہ یہ بندہ اس جو اعتکاف اس نے توڑا ہے اس کی قضا کرے، اس کی قضا کرے۔ اور قضا کا طریقہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے کا اعتکاف پھر بیٹھے۔ مثال دیتا ہوں، دوسرا تیسرا دن تھا اعتکاف کا اور اعتکاف ٹوٹ گیا، کوئی عذر آ گیا، بیچارے کو معدے کا مسئلہ ہو گیا، کوئی مسئلہ، ہاسپٹل لے جانا پڑا اور روزے کی پھر چھٹی ہو گئی تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اب جو ہے یہ ریکور ہوا 3-4 دن بعد، اب اس نے دیکھا یار رمضان میں 2-3 دن رہتے ہیں، میں تو بڑی نیکی میں تھا، محروم ہو گیا۔ اب یہ کیا کرے؟ اللہ کے گھر میں آ جائے، پہلے ایک دن کا 24 گھنٹے کا اعتکاف قضا والا کر لے، 24 گھنٹے کا اعتکاف قضا والا کر لے۔ جس طرح اعتکاف کیا جاتا ہے اسی طرح ہی ہوگا۔ غروب سے پہلے آئے گا، روزہ چھوڑے گا، رات گزارے گا، صبح روزہ رکھے گا اگلے غروب تک، یہاں تک کرنے سے اس کا وہ قضا پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے کی اگر وہ نیت کرتا ہے تو اس کا نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا، اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک نفلی ہوتا ہے، دوسرا سنت ہوتا ہے، تیسرا واجب ہوتا ہے۔ اعتکاف نفلی وہ ہے جو آپ کسی بھی وقت سال کے کسی بھی دن بیٹھ سکتے ہیں، تو کم از کم 3 دن علماء فرماتے ہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور نفلی اعتکاف کے بعد سنت اعتکاف وہ ہے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنا۔
اور تیسرا اعتکاف واجب ہوتا ہے. واجب اعتکاف ہوتا ہے جب بندہ کوئی منت مانتا ہے, مولا اگر میرا فلاں مسئلہ حل ہو گیا تو میں تیرے گھر میں اعتکاف بیٹھوں گا. تو اس حساب سے اگر بندہ اعتکاف بیٹھے تو وہ واجب اعتکاف ہے. تو بہرحال سب کا طریقہ ایک ہی ہے, غروب سے پہلے آنا ہے, رات دن گزارنا ہے, غروب کے بعد گھر جانا ہے. یہ ایک دن کا اعتکاف ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد اعتکاف کا دن پورا ہو گیا. اچھا, ایک اور بات بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے اعتکاف کا مقصد کیا ہے, اعتکاف بیٹھا کیوں جا رہا ہے. اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اس سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا. جب آپ اعتکاف شروع کر رہے تھے نا, پہلے عشرے میں, پہلا اعتکاف آپ نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا جب, اور ترکی خیمہ تھا, حدیث میں آتا ہے, اس میں آپ نے اعتکاف کیا. اچھا, ایک اور بات بھی سمجھا دوں آپ کو. یہ بعض لوگ نا بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑی باتیں, اے جی مسجد کے اندر کپڑا لگا دیا جی, تمبو لگا دیا, خیمہ لگا دیا, فلاں کر دیا جی, یہ کیا طریقہ ہے جی, اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہے تو بیٹھو. بعض دفعہ ہوتا ہے ایسے لوگ. ٹھیک ہے, یہ بالکل خلاف شرع بات ہے. اللہ کے نبی نے اپنی مسجد کے اندر ترکی خیمہ لگوایا تھا جب پہلے اعتکاف بیٹھے تھے. پھر ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھتے تھے اور آپ کے لیے خیمہ لگایا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. اس لیے مسجد کے اندر کپڑا لگانا, پارٹیشن کر دینا, علیحدہ حصہ مقرر کر دینا, یہ بالکل سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے جی. لہذا اس پر آبجیکشن کرنا یہ جہالت ہے. اچھا, تو اللہ کے نبی نے پہلا عشرہ اعتکاف کیا, اور عشرہ جب مکمل ہوا, صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنے خیمے سے سر مبارک نکالا اور صحابہ سے فرمایا میں دوسرا عشرہ بھی اعتکاف بیٹھوں گا, جو بیٹھنا چاہے بیٹھے. دوسرا عشرہ اللہ کے نبی بیٹھے اور جو صحابہ بیٹھے وہ بھی بیٹھے ساتھ. اعتکاف دوسرا عشرہ بھی ہو گیا مکمل. اللہ کے نبی نے پھر صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ, میں نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش میں, لیکن پہلے عشرے میں نے نہیں پائی. دوسرا عشرہ میں نے اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش میں, لیکن دوسرے عشرے میں بھی میں نے اس کو نہیں پایا. خواب میں فرشتہ آیا اور اس نے آ کے مجھے بتلایا ہے کہ وہ آخری رات ہے, آخری عشرہ ہے جس میں وہ رات ہے لیلۃ القدر. لہذا میں اسی رات کی وجہ سے, یعنی اللہ کے نبی اسی رات کی تلاش کی وجہ سے پہلا عشرہ بھی بیٹھے تھے, دوسرا عشرہ بھی بیٹھے تھے, تو تیسرے عشرے کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ میں اسی رات کی وجہ سے تیسرا عشرہ بھی اعتکاف بیٹھوں گا. صحابہ کرام بھی ساتھ بیٹھے. اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتہ خواب میں آیا تھا, اس نے مجھے بتلایا, لیکن اب مجھے بھلا دیا گیا ہے کہ وہ رات ہے کون سی. البتہ اتنا ہے, خواب میں دیکھ رہا ہوں, خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں فجر کی نماز میں سجدہ کیچڑ والی جگہ پہ کر رہا ہوں. اللہ کے نبی کو خواب میں یہ دکھلایا گیا. صحابی فرماتے ہیں جس رات اللہ کے نبی نے فرمایا نا 20 روزے کی شام تھی, اللہ کے نبی نے فرمایا تو اگلی جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی اور اللہ کے نبی کی پیشانی پر کیچڑ کا نشان موجود تھا. کیوں؟ رات کو بارش آئی تھی اور مسجد کا چھت چھپر کا تھا, وہ پانی اس میں سے نیچے گرا اور کیچڑ ہو گیا تھا. تو وہ 21ویں کی رات تھی جو لیلۃ القدر تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اشارہ کیا تھا. لیکن بعض حدیث میں اس کی 23ویں کی بھی روایتیں آتی ہیں, 27ویں کی بھی روایتیں آتی ہیں, مختلف روایات ہیں. اس کے متعلق علماء کرام نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہر سال لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کو تبدیل کرتا رہتا ہے, کبھی 21ویں میں, کبھی 23ویں میں, کبھی 27ویں میں, کبھی 25ویں میں, اللہ تعالیٰ کرتا رہے. ہاں اتنا غالب یہی گمان ہے کہ یہ ہے طاق راتوں کے اندر, جفت راتوں میں نہیں ہے. لیکن اس کے تلاش میں پورا عشرہ بیٹھنے والے معتکفین حضرات, ان کو میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اعتکاف بیٹھنے کا مین مقصد یہی ہے کہ بندہ لیلۃ القدر کو حاصل کر لے. وہ عبادت اگر حاصل ہو گئی تو 84 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے, 1000 مہینوں سے بھی وہ رات افضل ہے. لہذا جتنے بھی اعتکاف کرنے والے حضرات ہیں وہ پہلا ذوق تو یہ لے کے بیٹھے کہ ہم نے اس رات کی عبادت حاصل کرنی ہے. ساتھ ساتھ ضمناً میں نے عرض کیا کہ اپنی زندگی میں تبدیلی
اس کے بارے میں ذوق لے کے بیٹھے کہ میں اللہ کے دروازہ پکڑ کے بیٹھ کر اللہ سے منت کر کے منواؤں گا کہ مولا مجھے فلاں فلاں جرائم سے مجھے بچا لے، فلاں فلاں قصور میرے معاف کر دے، اور مجھے ایسا بنا دے جس طرح میرے مولا تو چاہتا ہے۔ آمین تھا کچھ؟ تو یار اتنی قیمتی دعا دی ہے میں نے، کرو گے انشاءاللہ؟ یہ اعتکاف والے بھی کریں، اعتکاف سے ہٹنے والے ساتھی بھی اس کا اہتمام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان پورا راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ آتا تو پھر پوری رات اللہ کے نبی گھر والوں کو بھی نہیں سونے دیتے تھے، خود بھی جاگتے تھے، گھر والے بھی جاگتے تھے۔ تو ہے شاپنگ کے لیے ہم راتیں بازاروں میں گزارتے ہیں، کیونکہ دن کے وقت روزہ ہوتا ہے، بازار میں چلا نہیں جاتا، تکلیف ہوتی ہے، تو رات میں ماحول ٹھیک ہوتا ہے، لہذا ہم بازاروں میں گزارتے ہیں۔ بھائیوں خدا کا خوف کریں، اپنے یقین کرو کتنے مسلمان موحد میں نے ایسے دیکھے ہیں جو رمضان سے پہلے ہی رمضان کی شاپنگ کر لیتے ہیں۔ بھائی عبادت کا مہینہ ہے، ہم اس جنجال میں نہ پڑے، اور ہم کہتے ہیں جی جتی گرنی ہے چند رات والے ڈاڑے، ہم یہی کہتے ہیں ہے حجامت بھی کروانی ہے چاند رات کو۔ بھائی جتنے حجام پہلے 200 گندا آئی نا، وہ 1000 گن سی، یہ بھی پتہ ہے، لیکن کیا ہے خواہش کے پیچھے چلنا ہے، شریعت کو فالو نہیں کرنا۔ تو بھائی اگر آپ نے حجامت کرانی ہے، بال کٹانے ہیں، جو کچھ بھی کرانا ہے، تو آپ اس کو 1-2 دن پہلے بھی تو کرا سکتے ہو نا، لازمی آخری رات۔ صحابی فرماتے ہیں، اللہ کے بات لمبی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ الجائزہ، جو آخری رات ہوتی ہے چاند رات، وہ بدلے کی رات ہوتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں، لیلۃ القدر تو گزر گئی، آخری رات جو چاند رات ہے، فرمایا میرے نبی نے یہ بدلے کی رات ہے۔ پھر مثال دے کے فرمایا جس طرح مزدور مزدوری کرتا ہے تو عصر کے ٹائم اس کو بدلہ اور اجرت ملتی ہے، اسی طرح پورا مہینہ اللہ کے بندے مزدوری کرتے ہیں، اور وہ رات چاند رات بدلے کی رات ہوتی ہے۔ اور بندہ سوچے، حقیقت ہے، وہ پورا دن دیہاڑی کرے بندہ، عصر کے وقت 5 بجے 4:30 بجے جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے مزدوروں کا، رومال کندھے پہ ڈال کے چپ کر کے چلا جائے، بھائی میں بازار جانا، میں سبزی لینی ہے، تے فلاں کرنا ہے، تے وال کٹاؤنے۔ اس سے بے وقوف کوئی ہوگا جو پورا دن مزدوری کر کے اپنا بدلہ لے ہی نہیں، اجرت لے بھی نہیں، مزدوری لے بھی نہیں، تے پاگل ہے۔ تو وہ مسلمان بھی تو بے وقوف ہے نا، جو پورا مہینہ اللہ کی عبادت کرے، روزے رکھے، راتوں کو جاگے، اعتکاف کرے، دیگر عبادت کرے، اور جب بدلے کی رات آئے تو یہ سارے مہینے کی کمائی جو تھی وہ بھی الٹا بازاروں میں عورتوں کے ساتھ ٹچ ہو کے ضائع کر کے آ جائے۔ اس لیے بھائی مسلمان بڑا ہوشیار ہوتا ہے، وہ منافق کی باتیں کرتا ہے، منافق کے سودے کرتا ہے۔ آپ سارے مسلمان مومن ہو، آپ بھی انشاءاللہ منافع سوچو گے اپنا، اور بھائیو انہی باتوں میں منافع ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، اہتمام کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔